मौलवी बुरहान अहमद साहब तशरीफ लाए। जो जमात के खिलाफ एक इश्तिहार शाया हुआ है, हेडिंग ये है कादियानियों के झांसे में ना जाएं। ये 6-8 उलमा हैं जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करके ये इश्तिहार शाया किया है। मैं इस सिलसिला में 1-2 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि तफ्तारे को उम्मती अला सबा व सलासीना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा वाहिल जमात। एक तो आपने फरमाया कि 72 फ़िरके होंगे जो जहन्नम में जाने वाले हैं, एक जन्नती होगा, वाहिल जमात वो एक जमात होगी। बुनियादी तौर पर मैंने कल एक आदमी थे, उनसे मैं छोटा सा सवाल किया था कि मुझे बताएं, एक जगह 1 लाख आदमी अपनी अपनी नमाज़ पढ़ रहा हो, क्या वो जमात के साथ नमाज कहलाएगी? कहते नहीं। मैंने कहा अगर एक जगह 2-3 आदमी नमाज पढ़ रहे हों, 2 मुक्तदी हों, एक आगे इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, वो बाजमात कहलाएगी? कहते हाँ। मैंने कहा दोनों में फ़र्क किसने डाला? इमाम ने फ़र्क डाला। मैंने पहली बात तो यह है कि आप हम जमात अहमदिया को कहते हैं कि गैर मुस्लिम हैं, नौज़बिल्लाह, ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जहन्नम में जाने वाले हैं। मैंने कहा हम तो हुए जमात, क्योंकि हमारा तो एक इमाम है, हमें तो खिलाफत अल्लाह ताला ने जारी कर दी। दुनिया के 190 मुल्कों में पाई जाने वाली जमात अहमदिया का एक इमाम है जिसके पीछे हम लब्बैक कहते हुए खड़े होते हैं। मैंने कहा तुम दूसरे मुसलमानों के 72 फ़िरकों में से किसी एक फ़िरके का इमाम दिखा दो कि जिसके पीछे सारे उस फ़िरका के लोग लब्बैक कहते हुए खड़े होते हो। एक भी नहीं। तो फिर तुम तो जमात ही नहीं हो, तो जन्नती होने का दावा ही छोड़ दो। जो हो ही जहन्नमी, सिवाय झूठ के उसने बोलना क्या है? आप देखें, ये कहते हैं नौज़बिल्लाह हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानते। बिल्कुल झूठी बात, गलत बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने अपनी किताबों में 12 मरतबा खातमुन नबिय्यीन लिखा है और तस्लीम किया है, और आपने फरमाया है कि आप खातमुल अंबिया हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, और आपके बाद कोई ऐसा नबी पैदा नहीं हो सकता जो आपकी शरीयत में से कुछ कम करे या कुछ ज़्यादा करे या कुछ निकाल दे या नई शरीयत लाए या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से हटकर कोई और नबूवत का दावा करे। ऐसे किसी भी नबी के आने का कोई इम्कान नहीं। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो काफिर होगा, वो उसका दावा कुफ्र होगा। जब आपने ये बात बयान फरमाई तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी खुद किस तरह से ये दावा कर सकते हैं जो ख़ातमुन नबिय्यीन के बिल्कुल बरक्स? इसकी सिर्फ वजाहत मैं इतनी कर देना चाहता हूँ। देखें, उलमा ने 1300 साल 1400 साल हो गए हैं, मैं 1300 साल की बात करता हूँ। 1300 साल से तमाम उलमाए इस्लाम, बुजुर्गान उम्मत ये दावा करते आए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम 14वीं सदी में आ जाएंगे। मेरा कल भी एक प्रेस रिपोर्टर थे, मेरा उनसे ये भी सवाल था। 1300 साल तक उलमा ये कहते रहे कि इमाम महदी आ जाएगा और मुसलमानों को उन्होंने उम्मीदें दिलाई। मैं कहा 13वीं सदी ख़त्म हो गई और 14वीं सदी भी ख़त्म हो गई। 14वीं सदी के बाद भी कोई इमाम महदी आपके नज़दीक नहीं आया। मैंने उनको कहा मुझे आप ये बताएं कि अगर इमाम महदी नहीं आया, जिसके आने के मुतल्लिक 1300 साल तक उलमा और मुफक्किरीन इस्लाम कहते रहे, तो क्या वो सच्चे हुए कि झूठे? कुरान कहता था कि 14वीं सदी में आ जाएगा, हदीस के इशारे हैं 14वीं सदी में आ जाएगा, उलमा कहते थे 14वीं सदी में आ जाएगा, और नहीं आया। मुझे ये बताएं कि ये तमाम बुजुर्गान उम्मत सच्चे रहे या झूठे रहे? कहने लगा तो सारे झूठे बन गए। मैंने कहा उनको सच्चा बनाने का फिर एक तरीका है कि सच्चा इमाम महदी तुम जाहिर कर दो, मान हम लेंगे। अगर तुम नहीं बता सकते सच्चा, तो जो आया है उसको सच्चा तस्लीम कर दो। तो ये सारे बुजुर्गान उम्मत, माँ तमाम अंबिया और रसूल, ये सब सच्चे हो जाएंगे, कुरान सच्चा हो जाएगा, हदीस सच्ची हो जाएगी। मगर ये उलमा है कि इन्होंने ऐसी जिद पकड़ी हुई है कि ना अपने बुजुर्गों को इन्होंने सच्चा कहना है, ना इन्होंने कुरान को सच्चा मानना है, ना इन्होंने हदीस को तस्लीम करना है। इसलिए ये इस किस्म की बातें करते हैं। देखें, मोटी सी बात है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत में एक मसीह आएगा। पहली बात तो यह है कि मौलवी साहब कहते हैं आसमान पे चला गया। आज एक बच्चे से पूछ के देखो, बेटा ये पत्थर मैं फेंक रहा हूं ऊपर, ये बताओ आसमान पे चला जाएगा? कहता नहीं, बच्चा भी नहीं मानने को तैयार। मौलवी कहता है कि नहीं, हजरत ईसा आसमान पे चले गए हैं। अजीब बात है कि वो आसमान पे चले गए और कहते हैं बगैर खाए पिए के जिंदा है। किसी एक बच्चे से पूछो, बेटा अगर तुम्हें 1 महीना खाना ना दिया जाए तो तुम जिंदा रहोगे? कहते हैं मर जाऊंगा। मौलवी की समझ में ये नहीं बात आती
کہ ایک آدمی 2000 سال سے بغیر کھائے پی کے آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے، اور پھر کمال یہ کہتے ہیں اس کی عمر بھی نہیں بڑھتی. 33 سال کے گئے تھے، 33 سال کی عمر ہے. عجیب منطق ہے. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ 33 سال کے ہوں گے، اور آئیں گے کیا کرنے؟ کہتے ہیں آئیں گے امت محمدیہ میں، اور امت محمدی کی اصلاح کرنے آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ گئے تھے نبی تھے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی تھے. اور جب وہ آسمان سے نیچے اتر آئیں گے نبی ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے. بھی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے. قرآن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی تبدیل ہوگا قرآن؟ اس میں کوئی آیت کوئی نکالی جا سکتی ہے، کوئی نئی ڈالی جا سکتی ہے قرآن کریم میں؟ جب نہیں ڈالی جا سکتی، نہیں نکالی جا سکتی، کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے. مگر قرآن کیا لکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل. مسلمان تو قرآن ہی پڑھیں گے نا. اور جو مسیح آئے گا وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا. قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں. جب خدا قرآن میں ان کو رسول کہہ رہا ہے تو مولوی کہتا ہے نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے، وہ امتی ہوں گے. کمال تمہاری منطق ہے. خدا اس کو رسول رسول کہے گا، مسلمان ان کو رسول رسول پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے اپنے آپ کو رسول پڑھیں گے، اور مولوی کہتا ہے نہیں تو غلط پڑھ رہا، تو امتی یا رسول نہیں ہے. عجیب منطق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے، مسیح موعود بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے، اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے علماء نے کہ جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے پرانے ہوں گے اس لیے نہیں آ سکتے. بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا. اگر لکھا ہے تو بتا دو. اس طرف نہیں آتے ہیں. جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے. ہم ان علماء کے سامنے 30 آیتیں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور خدا کا خوف کرو اور خدا سے ڈرو. ایک آیت تو نکال کے بتاؤ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں. وہ تو پیش نہیں کرتے. کبھی پلٹی ماریں گے حدیث کی طرف چلے جائیں. ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری. وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. صرف منہ کی باتیں. اور ختم نبوت کی جو بات اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا تو علماء جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا. ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ 4 مرتبہ دہرائے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے. تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح. ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گھسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے. بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح 1000 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا. ہمارا جرم یہ ہے. ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی ہے جو ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتی ہے. ہمیں کسی نبی بنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں. اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا. تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابعت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے. میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شریعت قرآن ہے،
نماز میرے پہ فرض ہے، روزے میرے پہ فرض ہیں، حج میرے پہ فرض ہے، زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے، تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ علماء کی ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں، آپ جائیں گھروں میں ضرور خریدیں، یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی والا۔ اور اس میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا ہوا ہے، اور حاشیے کا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ انعام کے اوپر حاشیہ کا نمبر لکھ کے لکھتے ہیں، انعام سے دینی انعام مراد ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک وفد آیا ہوا تھا، تو مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ نا ہمارے اپنے جماعت میں جانا ہی جانا ہے، بہت پیچھے پڑے، ان کے والد احمدی تھے، وہ خود احمدی نہیں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو، میں کہا مگر اس شرط پہ جاؤں گا 2 گھنٹے میں ان کی بات سنوں گا، 10 منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لیے۔ کہتے ہاں میں لے دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا ان کے ساتھ، مولوی صاحب بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہونے لگی، میں جیسے اٹھا وہ تو جو مجھے لے کے آیا تھا وہ تو کھسک گئے۔ میں نے ان کو لٹریچر دیا، میں تعارف کروایا۔ اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلے دن میں ظہر کی نماز کا وقت، چونکہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہیں مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر۔ تو وہ جو مؤذن تھا کہنے لگا چلو 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 تم کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چلیں باہر چلیں باہر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے نکلا، میں جامع مسجد چلا گیا، جا کے میں نماز پڑھ لی۔ شام ہوئی تو میں نے پتا کیا اس مسجد کے سیکرٹری کون ہے، میں ان کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا جی بتائیے، میں نے کہا جی غلطی ہوگی ہے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا نہیں ایسی کیا بات ہے، کیا غلطی؟ میں نے کہا نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو میرا خیال تھا میں آپ سے اب معافی مانگ لوں۔ کہتے پھر بھی بتائیے۔ میں نے کہا وہ جو لمبا لائن میں وہاں جو ایک مسجد ہے پولیس لائن میں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی ہے، وہ میں سمجھا اللہ میاں کی ہے۔ تو میں اس میں نا ایک قدم آگے رکھا، ایک میرا بار تھا، تو مؤذن صاحب مجھے کہنے لگے نہیں 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 یہ ہماری مسجد ہے، تم نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا وہ جو قدم میں نے آپ کی مسجد میں رکھ دیا نا، معافی مانگنے آیا ہوں، غلطی ہوگی میرے سے۔ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے، کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے علماء ایسے کرتے ہیں، آپ جب چاہیں نماز۔ اچھا میں ان کو بول دوں گا۔ اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور مؤذن کی حالت یہ تھی، میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے وہ باہر ہوتا تھا۔ دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں۔ قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ مولوی ہو تو مولوی ہو، اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے مقابلہ کرو۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا، تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا۔ میں آج بنگلور کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو۔ قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا، اور ساری صداقتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کے اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے، اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو، یہ علماء سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے۔ جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔